Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम शेर। नए प्रोग्राम और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाज़रीन। हमारी कोशिश होती है अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके साथ लेके आए दिलचस्प टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है हमारे व्यूअर्स के लिए। टॉपिक आज का हमारा है ख्वाबों की हकीकत। यकीनन दिलचस्प टॉपिक है। और इस टॉपिक पे जो हमारे साथ बात करेंगे वो हस्बे मामूल मोटिवेशनल स्पीकर से ये ताज अहमद साहब हमारे साथ आज मेहमान है जो बात करेंगे। ताज साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आज ताज साहब का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है, ख्वाबों की हकीकत। और यकीनन व्यूअर्स जो उनसे हैं वो बड़े आज इस टॉपिक को सुनने के बाद वो डेफिनेटली सुनेंगे पूरा हमारे आज का जो टॉपिक है, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है। तो इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि सच्चे ख्वाबों की हकीकत क्या है और सच्चे ख्वाबों की निशानियां क्या होती हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नदीम साहब, बिल्कुल सच्चे ख्वाब एक हकीकत है और अल्लाह ताला सच्चे ख्वाबों के ज़रिए मोमिनों को खुशखबरी देता है जिसे मुबश्शिरात कहा जाता है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, यानी मोमिनों के लिए इस दुनिया में भी खुशखबरी हो और आखिरत में भी। इस दुनियावी खुशखबरी से बाज़ मुफस्सरीन इन सच्चे ख्वाबों को लेते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला खुशखबरी देता है मोमिनों को। अच्छा, सही बुखारी के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चे ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। देखिए, नबुव्वत तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन सच्चे ख्वाबों का सिलसिला अल्लाह ताला ने जारी रखा है। अच्छा, उलमा और हदीस से साबित है कि सच्चे ख्वाब सिर्फ मुत्तकी लोगों को नज़र आते हैं। ऐसे लोगों को नज़र आते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, जो बावजूद सोते हैं और सोने से पहले अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम किया करते हैं। जैसे अगर हम और सच्चे ख्वाब अगर कोई देखता है तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और सच्चे ख्वाब या कोई भी ख्वाब सिर्फ अपने बाएतमाद लोगों को और ऐसे लोगों को जो उनके खैर ख्वाह हैं उन्हीं को बताना चाहिए। अब इसमें मैं सूरह यूसुफ के उस वाक़े को कोट करूंगा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज उन्हें सिजदा कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब था ये। तो उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद मोहतरम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बयान फरमाया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बताते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला आपको नबुव्वत के लिए चुनेगा और आपको अल्लाह ताला वो सलाहियत अता फरमाएगा जिसके ज़रिए से आप बातों की तह तक पहुँच पाएंगे। अच्छा, ये ख्वाब बताने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि वो ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं, इसलिए कि उनके जो सौतेले भाई थे वो उनके खिलाफ सही अज़ाइम नहीं रखते थे और जैसा हमें पता है बाद में उन्होंने उनको कुएं में भी फेंक दिया था। तो कहने का मतलब ये कि ख्वाब को बताने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, सच्चे ख्वाबों की निशानियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो ज़्यादातर ख्वाब आते हैं वो हमारे जहनी सोच, जहनी तफक्कुरात या कोई परेशानी या कोई ऐसे काम जिसका हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो जब भी इस किस्म के ख्वाब आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारी जहनी कशमकश या सोच का नतीजा है, ये सच्चे ख्वाब नहीं है। और दूसरी चीज़ें कि जब सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं तो जनरली उनका आपके गुजरते हुए सोचों से ताल्लुक नहीं होता, फिर एक आपको एक पता चल जाता है, अल्लाह ताला एक इशारा देता है कि इसके अंदर कोई मैसेज है। यकीनन। अच्छा, ये तो होगी सच्चे ख्वाब की बात। अच्छा, डरावने ख्वाब भी आते हैं, आपको पता है। अच्छा, जब डरावने ख्वाब आए तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? ये भी एक आपको पता है बड़ा कॉमन है और हर बंदे के साथ। बिल्कुल, ये डरावने ख्वाब बहुत कॉमन है और एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, ख्वाब हमें समझ लेना चाहिए कि ख्वाब जो 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं रहमानी ख्वाब जो अल्लाह की तरफ से होते हैं जिनमें खुशखबरी होती है जैसे कि हमने जिक्र किया। दूसरे होते हैं नफसानी ख्वाब। इन ख्वाबों का ताल्लुक हमारी सोच, हमारी फिक्र से होता है, जो हम दिन भर जिन काम में और जिन चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं उसकी वजह से जहन हमें वो ख्वाब रात को दिखला सकता है। तीसरी किस्म जो ख्वाब की वो शैतानी ख्वाब है। ये एक हकीकत है कि शैतान जो है ना हमारी नींद में मुदाखलत करके हमें डरावने ख्वाब दिखलाता है जिसमें हमें खौफ तारी हो जाता है, हमारी नींद बेख्वाबी हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जब भी डरावने ख्वाब किसी को आए तो हदीस में है कि ये अमल करना चाहिए कि अपने बाएं जानिब 3 दफ़ा थुतकार देना चाहिए, यानी कि 3 दफ़ा अपने बाएं जानिब ड्राई स्पिटिंग करें और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से
پناہ مانگے شیطان مردود کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے. دیکھیں ڈراؤنے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ڈراؤنے خوابوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، ان کی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ عمل جو ہم نے کیا جو کہ حدیث سے ثابت ہے، جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو ڈراؤنے خوابوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اچھا، ڈراؤنے خواب سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں باوضو سونا چاہیے، اور سونے سے پہلے جو مسنون اذکار ہیں، اللہ کا ذکر ہے، وہ کر کے اگر ہم سوئیں تو ہم ڈراؤنے خواب سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ خواب کی تعبیر جو ہے یہ ہم کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی آپ دیکھتے ہوں گے یہ بڑا کامن سا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے خواب کا ذکر کرنا چاہے تو اس کو دوسرا بندہ وہاں پہ ہی روک دیتا ہے. شاید اس کو علم نہیں ہوتا، علم کی کمی ہے کیا ہے، اور ڈرا دیتا ہے، یار نہ بتانا، تمہارے ساتھ خدا نہ خاصا کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. خواتین میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے خام خواہ ان کو ایک وہ آپ کہہ رہے ہیں وسوسے سے آتے ہیں، خواب نہیں بتانا، یہ ہو جائے گا، ایسے ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے جو خواب کی تعبیر ہے یہ کس حد تک یعنی امپورٹنٹ جو ہے کردار ادا کرتی ہے انسان کے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کا بہترین عمل کیا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیے، خواب کی تعبیر میں یا خواب بیان کرنے میں محتاط رہنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور پہلے تو یہ کہ خواب کی تعبیر بتانے کا جو علم ہے وہ بہت خاص علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہی اسی ہی خواب کی تعبیر بتانا چاہیے. ہر عالم کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا علم نہیں ہوتا. دیکھیں، مسند احمد کی حدیث میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ اپنی تعبیر کے ساتھ کے مطابق وقوع پذیر ہوتی ہے. یعنی کہ خواب کی مثال ایسے ہے کہ وہ جیسے پرندے کے پنجے میں اٹکی ہوتی ہے تعبیر، اور جیسے ہی اس کی کوئی تعبیر بتاتا ہے وہ اس کے پنجے سے نکل جاتی ہے اور وہ تعبیر ثبت کر دی جاتی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خواب آپ کسی ایسے آدمی کو بتائیں جو جس کو خواب کی تعبیر کا علم آتا ہو، اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. اب دیکھیں، جیسے اس میں اگین میں آپ کو واقعہ بیان کروں گا سورہ یوسف کے اندر ہی، کہ سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت جب قید میں ڈال دیا گیا مصر کے اندر، تو ان کے اندر 2 اور قیدی تھے، نوجوان قیدی تھے. تو ان لوگوں نے ایک خواب دیکھا، دونوں نے ڈیفرنٹ خواب دیکھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت سچے اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، تو آپ ہمیں ان خواب کی تعبیر بتائیں. ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس نے اپنے سر پر روٹی کی ٹوکری ہے اس کے سر پہ، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. تو اس نے جب یہ خواب بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے ان سے تھوڑا سا وقت مانگا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی تعبیر بتائی. انہوں نے پہلے بندے کی تعبیر بتائی کہ تم قید سے رہا ہو جاؤ گے، اور تم بادشاہ کے ہاں شراب پلانے پہ مقرر کیے جاؤ گے. اچھا. ہاں. اور دوسرے کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ جی تم سولی چڑھائے جاؤ گے، اور تو پرندے جو ہے وہ تمہارے سر نوچ کر کھائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو سولی چڑھا دیتے تھے اس زمانے میں، تو اس کو اسی طرح لٹکا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پرندے جو ہے اپنے چونچ سے اس کے کھوپڑی سے گودا نکال کر کھایا کرتے تھے. تو یہ ان دونوں خوابوں کی اچھا جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جب انہوں نے یہ تعبیر بتا دی تو قرآن کے ورڈز ہیں، انہوں نے کہا کہ قضی الامر، یعنی کہ اس کا فیصلہ اب کر دیا گیا. انہوں نے بتایا کہ چونکہ اب تعبیر بتا دی گئی ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا گیا. تو اس لیے یہ حقیقت ہے کہ تعبیر خواب کو بیان کرنے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ جب خواب کی تعبیر بناتے ہیں تو وہ خود بھی بڑے محتاط رہتے ہیں. اگر اچھی تعبیر ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، اگر کوئی اچھی تعبیر نظر نہیں آ رہی ہوتی تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. جی بالکل، یہ ٹال مٹول دیتے ہیں جس طریقے سے. خاموشی. اس لیے دیکھیں اس میں مصلحت بہت ہے کہ اس سے خواب کی غلط تعبیر یا بری تعبیر بتانے سے اچھا ہے کہ خاموش رہا جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو اچھی کرتے اس بندے کے لیے. اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا خواب نظر آئے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر میسج ہے، لیکن ہم شیور نہیں ہے کہ یہ میسج ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی سے انسسٹ کریں کہ اس کی تعبیر بتائیں یا خود اس کی تعبیر کی تہ تک پہنچے، ہم اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ تو نے جو خواب دکھایا اس کی تعبیر ہماری
دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے اس کی تعبیر اچھی کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہتا ہے وہ رد کر دیتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بالکل قدرت میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر خواب کی تعبیر بارڈر لائن پہ تو اس کو کسی بھی انسان کے لیے اچھا اللہ تعالیٰ اس تعبیر کو اچھی کر سکتا ہے. ٹھیک. اچھا آپ نے خوابوں کی بات کی، ہم نے ڈرانے خوابوں کا بھی ذکر کیا اور دوسرے بھی. اچھا یہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ یہ نیند کے دوران شیطان کی مداخلت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ کیونکہ ویورز کے ذہن میں ڈیفینیٹلی یہ سوال آ رہا ہوگا، میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ یار یہ نیند کے دوران جو ہے شیطان کی مداخلت سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ بتائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہمیں یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہمارے جسم پہ اس طرح دوڑتا ہے جس طرح ہمارے رگوں میں خون. شیطان کو یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کب ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور اس وقت وہ دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. جب ہم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر شیطان ہٹ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور شیطان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ ہمیں ڈراؤنے خواب دکھا کے ہمیں ہم پہ خوف طاری کر سکتا ہے، ہماری نیند ڈسٹرب کر سکتا ہے. اچھا لیکن یہ کہنے کے بعد ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بے بس نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مبارک اور اتنی بڑی بڑی اتنی عظیم قرآنی آیتیں اتاری ہیں جس کے پڑھنے سے شیطان کوسوں دور چلا جاتا ہے اور انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو پہلی آیت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے، اور اب صحیح حدیث کے مطابق اگر کوئی انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور کر دیتا ہے پوری رات کے لیے، جو اسے ہر قسم کے شر سے اور خطرات سے محفوظ کر دیتا ہے. دیکھیں یہ تو ہو گئی آیت الکرسی کی بات. اس کے بعد اسی طرح ایک اور آیت ہے، دو آیتیں ہیں جن کی جو اتنی عظیم آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دو آیتیں پڑھ لے تو وہ آیتیں پوری رات کے لیے اس انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اچھا کافی، اب پہلے میں وہ آیتیں بتا دوں. یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 2 سے 85 یا 286. دیکھیں اس آیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آیت اپنے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے عطا کیا ہے. دیکھتے عرش اتنی عظیم چیز، اس کے اندر پھر خزانہ اور اس کے اندر سے ان آیتوں کی عظمت کا اندازہ لگانا انسانی ذہن کے لیے میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے. اتنی بس یہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. اچھا کافی جو ہے نا بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے، جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے ہر چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے، شیطان کے شر سے بھی اور کسی قسم کے خطرات سے بھی. بلکہ بعض مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد نیند میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو یہ آیتیں اس کی مغفرت کے لیے بھی کافی ہوتی ہیں. دیکھیں تو اب یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. بے شک فرشتوں کے حصار میں ہم سو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطانوں کو ہماری نیند میں مداخلت سے روک دیتا ہے. ہماری جو صبح ہیں وہ برکت والی ہو جاتی ہیں. اور تو تھوڑا سا میں اور اس پہ ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں ہم یہ آیتیں پڑھتے تو ہیں، ہمیں تھوڑی سی اور ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان آیتوں کا نا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ ہم جب ترجمہ ون ٹائم ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم بار بار یہ آیتیں پڑھیں گے تو ہمارے ترجمہ جب ہمارے ذہن میں آئے گا تو اس کا جو امپیکٹ ہے ہمارے دل و دماغ کے اوپر وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ واللہ اس کی وجہ سے ہمارے روح طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں جب ہم واقعی ان کو معنی مطلب کیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو بے فکر ہو جائیں کہ شیطان تو مداخلت کر ہی نہیں سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بڑی سکون والی نیند دیتا ہے. اور جب سکون والی نیند ہمیں میسر ہوگی تو ہمیں جو وہ ہمارے اندر ڈپریشن اور اسٹریس سے فائٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو عمل کر کے ہم بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. بس ایک اور عمل میں بتا دوں جو بڑی صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق
اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لیتے تھے اور اس کے اپنے سر پہ اور پورے بدن پہ اپنے ہاتھ کو مل لیا کرتے تھے، اور یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے. ہمیں اس عمل کو اور ان آیت کو سونے سے پہلے اپنا معمول بنانا چاہیے. زبردست. اچھا طاہر صاحب، لاسٹ میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے، آپ نے رات کا ذکر کیا، اللہ کی حفاظت کا ذکر کیا، خوابوں کا ذکر کیا. اچھا تھوڑا سا آپ بتائیں گے کوئی ایسا عمل جس سے ہم سارا دن اپنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہ سکیں؟ یہ تھوڑا سا ہمارے عام ویورز کو بتا دیں گے. جی بالکل. دیکھیں اس میں مجھے اگین ایک صحیح مسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت اور امان میں چلا جاتا ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اپنی صبح کی ابتدا اس طریقے سے کریں تو ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے. اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں نماز کی ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان اسے 2 رکعتیں ایسی ہیں جو دنیا مافیہ سے بھی بڑھ کر ہیں ان کے لیے، یعنی کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو تمام چیزیں اس سے بھی بڑھ کر وہ 2 رکعتیں ہیں. اور وہ 2 رکعتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں ہیں. سنتے ہیں. اگر سنتوں کا اتنی بڑی فضیلت ہے تو ان کے فجر کے فرض کی فضیلت کتنی ہوگی. اس میں بڑی حدیثیں آئی ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں کہ فجر کی اہمیت اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور جفت اور طاق عادات کی قسم. اچھا فجر کی اہمیت واقعی اگر ہم فجر باجماعت پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں تو واقعی ہمارے جو دن ہے اتنا پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، ہمیں کامیاب اور صحت مند زندگی کے راز افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. واقعی میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے زندگی میں اس کو معمول بنایا ہوا اور ایک عرصے سے انہوں نے باجماعت نماز کسی حالت میں بھی فجر کی باجماعت نماز نہیں چھوڑتے ہوئے. واقعی ان لوگوں کی زندگی میں جو سکون ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اس راز کو پا لیا ہے اور اس کا پرچار نہیں کرتے. ہمیں بھی اس چیز کو فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنا ایک معمول بنانا چاہیے. طاہر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے خوابوں کی حقیقت جو ہمارا بڑا دلچسپ ٹاپک تھا اس پہ آج آپ نے بات کی اور بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی. یقیناً ناظرین آج کا آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا ہوگا اور آپ کو یقیناً پسند بھی آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا، ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.